अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। मुझे पता है कि आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे तमाम लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो चलिए जनाब, इससे पहले कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, सबसे पहले आज का रनडाउन सुन लीजिए। शेर अफजल मरवत का एक वीडियो सोशल मीडिया सेंसेशन बना हुआ है, एक टिकटॉकर के साथ लीक हुआ है और लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो वीडियो आज आपको दिखाना है। साथ ही आपको बताना है कि इमरान खान ने दोबारा से हमला किया है जनरल बाजवा के ऊपर, और अलीमा आंटी ने खुल के जेल से खान साहब के पैगामात बाहर लोगों को बताना शुरू कर दिए हैं। जो रजीम चेंज से लेकर सारे मामलात में जो लोग इन्वॉल्व थे, खान साहब ने जो अंदरूनी राज हैं वो उगलना शुरू कर दिए हैं। साथ ही आज मैंने आपको बताना है कि उस्मान बुज़दार मंजरेआम पर आ गए हैं और खान साहब के हवाले से और पीटीआई के हवाले से उन्होंने तहलका खेज बयान दिया है। वो भी आज मैंने उनकी ज़बानी आपको सुनवाना है। पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जनाब सदर आरिफ अलवी समेत जितने भी पीटीआई के वुज़रा हैं, क्या उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है और बल्ले का निशान भी वापस मिल गया है। इसका फ्यूचर क्या है उसके ऊपर भी बात करनी है। शुएब शाहीन और बैरिस्टर गोहर के जो असिस्टेंट्स हैं उनकी ऑडियो लीक हो गई है, वो भी आज आपको सुनवानी है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी भी हैं और दिखानी भी हैं। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर, इससे पहले कि मैं आपको दूं, मैं आपको गरीदा फारूकी का एक माजी के झरोकों से एक इंटरव्यू दिखाना चाहती हूँ, छोटा सा, जिसमें महज उन्होंने खान साहब को इतना ही कहा था कि खान साहब जान दो, मियाँ साहब दीवारी आन दो। और इसके ऊपर खान साहब इतने आग बगूला हो गए थे कि उन्होंने ये तक कह डाला था गरीदा फारूकी को कि आपका तो इंटेलेक्ट लेवल ही नहीं है, आपका तो इंटेलेक्ट ही बहुत ज़्यादा लो है। हैव अ लुक। खान साहब जान दो, मियाँ साहब ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। गरीदा, आप बड़े लो इंटेलेक्ट का प्रोग्राम कर रही है क्योंकि आप इश्यूज के ऊपर नहीं बात कर रही। आप इश्यूज के ऊपर आए हैं। देखिए, ये अगर सवाल आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप उसे लो इंटेलेक्ट का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये क्या इंटेलेक्ट है कि जान दो, बारी जान दो। जी तो जनाब, अब आपको समझ आ गई होगी कि थोड़े दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन के लोग जब गए थे खान साहब के पास, तो वो क्यों थर 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 कांप रहे थे गुस्से के मारे, क्योंकि उनको मियाँ साहब बर्दाश्त नहीं हो रहे। बहरहाल चलते हैं जनाब पहली खबर की तरफ। जी तो जनाब, इससे पहले कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूं जिसके बारे में इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही हर तरफ ट्रोलिंग हो रही है, धूम मची हुई है। आपको पता है कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले आती हैं। ये जनाब जी शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, इनके पास एक लड़का आता है और वो आकर इनको कहता है कि वो एक टिकटॉकर है और उसको शेर अफजल मरवत से जो है वो शाउट आउट चाहिए, ताकि उसके जो टिकटॉकर्स हैं या उसके जो फॉलोअर्स हैं उसमें उनमें इजाफा हो। तो अब शेर अफजल मरवत जो है वो अचानक से क्या करते हैं कि वहाँ पर अजीबो गरीब किस्म की हरकत करना शुरू कर देते हैं। कभी उस लड़के के गले में जो है अजीब तरीके से बाजू डाल लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे एकदम उसके ऊपर गिर रहे हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर जो बहस जारी है वो ये है कि शेर अफजल मरवत उस वक्त ड्रंक थे और शेर अफजल मरवत जो हैं वो इस तरह की हरकत करते हुए देखे गए। और जो ज़्यादा ट्रोलिंग करने वाले लोग हैं, जो दूसरी पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, उनका कहना ये था कि शेर अफजल मरवत जो हैं, उन समेत पीटीआई के जितने भी लोग हैं, वो लोंडो लपाड़ों के चक्कर में इसी तरह के किरदार के हामिल हैं जैसे कि खान साहब खुद एक प्ले बॉय के तौर पर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो वीडियो जो है वो आप देखें ज़रा शेर अफजल मरवत का, फिर हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। No, Samir Malan. Amir Malan. Assalamualaikum. Zama der Gurur Irfan Khatak Doide Samir Malan. Diktator am de. और माशाल्लाह बड़े जवान दे। नो जमा हो बच्ची को दे दा। अल्लाह दी खुशहाल साथी। जी तो जनाब, आपने शेर अफजल मरवत के बारे में जो भी राय रखनी है या जो भी आप सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा काम था जी वीडियो आपको दिखाना और उसकी हकीकत आपको बताना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो शुएब शाहीन और बैरिस्टर गोहर हैं, बैरिस्टर गोहर कौन, जो इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनके और शुएब शाहीन, ठीक है, इन दोनों के जो असिस्टेंट्स हैं उनकी आपस में होने वाली गुफ्तगू लीक हो गई है। और उसके दरमियान जो पैसे, फ्लैट्स और चीज़ों की खरीदो फरोख्त ले करके और ये जो तमाम चीज़ें आ रही हैं सामने, वो ऑडियो लीक हो चुकी है। इससे एक दिन पहले भी मैंने आपको व्लॉग में सुनवाया था जिसमें शेर अफजल मरवत जो है बैरिस्टर गोहर के ऊपर तनकीद कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि 4-4 करोड़ रुपए के अंदर जो है वो टिकट्स की फरोख्त जारी है, जो कि पीटीआई की तरफ से हो रही है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें खान साहब की जो मंशा है, उनकी जो मर्जी है वो शामिल है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको बताए बगैर ही ये जो वकला हैं ये पार्टी को इस तरह से बेच रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ये जो ऑडियो है ये खुद ही सुन लीजिए।
کیا حال ہے؟ آج گور صاحب سے بات ہوئی تھی بلے کے بارے میں نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ تو 2-3 دن بعد سپریم کورٹ میں اڑ جائے گا. پھر اتنی محنت کیوں کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جسٹس ابراہیم جو ہے نا، اس کی طرف سے تھوڑا سا پریشر تھا کہ وہ ریٹائر ہو رہا ہے تو پیسوں کا بندوبست تھوڑا سا ہو جائے، لیکن بلے کا جو نشان ہے نا، وہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹکٹ کا خریدار بھی اب کوئی نہیں ہے. اب انہوں نے بتایا کہ 2 کروڑ کی بولی لگاؤ تو جو ملتا ہے اسے پکڑ لو. اب امید تو یہی ہے کہ 2 کروڑ دینے والے یا 100 ایک بیوقوف مل جائیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے. ویسے بھی جیت کا تو کوئی چھوڑو، اپنا مال پکڑو اور شیخ صاحب کا بھی خیال رکھنا. ہاں ضرور. ججوں کو 50 ہی دیں گے، باقی انشاءاللہ اپنوں میں ہی ہے. جی آپ نے یہ سنا. اس کے بعد میں آپ کو علیمہ آنٹی کی بات سناتی ہوں، جس میں انہوں نے بہت بڑا ایلیگیشن لگا دیا ہے. اور ایلیگیشن کس کے اوپر لگایا ہے؟ انہوں نے دوبارہ سے ایلیگیشن لگایا ہے جی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، جو پریویس والی تھی، یعنی کہ جنرل باجوہ کے اوپر. علیمہ خان نے یہ کہا کہ جناب عمران خان کو جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ ہماری یہ باتیں مانو، اگر آپ یہ باتیں نہیں مانتے تو بدلے میں ہم آپ کی پارٹی اور آپ کی سیٹس کو کم کر دیں گے. اور یہ سب کچھ جو پیشکش کی گئی تھی، یہ جنرل باجوہ کی طرف سے الیجڈلی کی گئی تھی مبینہ طور پہ، اور سارا الزام اور سارا مدعا ڈال دیا انہوں نے جنرل باجوہ کے اوپر. میں چاہتی ہوں کہ علیمہ آنٹی کی زبانی ذرا آپ سنیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. خان صاحب نے، عمران خان نے آج ایک پیغام دے کے بھیجا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بن گئی ہے کہ ان کا پیغام آپ تک پہنچائیں. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگست 2022 میں جنرل باجوہ نے ان کو اور شاہ محمود قریشی کو بلایا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو احتجاج کر رہے ہیں رجیم چینج کا، جو ان کی حکومت گرائی گئی اس کے اوپر جو احتجاج ہے، اگر اس کو بند کر دیں. انہوں نے جو ان کو آفر دیا، میں آج آپ کو اس کا بتانا چاہتی ہوں جو خان صاحب نے ہمیں بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے آفر یہ دی تھی کہ اگر آپ احتجاج بند کرو گے تو اس کے بدلے میں آپ کو جب حکومت آئے گی، آپ کو 2/3 یا دو تہائی آپ کو میجورٹی دی جائے گی. جی تو آپ نے علیمہ آنٹی کی کہانی سن لی. اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جس میں عمران خان نے جیل سے یہ پیغام دیا علیمہ آنٹی کے تھرو، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اگست 2022 میں جنرل باجوہ نے بلایا اور آفر دی کہ رجیم چینج کے خلاف احتجاج بند کر دو تو 2/3 اکثریت دیں گے. اب میرا ایک سوال ہے کہ ایک طرف علیمہ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ نہ جھک سکتے ہیں نہ بک سکتے ہیں، وہ صرف عوام کے لیڈر ہیں، ان کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ پھر ان کو کسی جنرل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جنرل باجوہ نے جب ان کو بلایا تو وہاں پہ خان صاحب پھلموں کھانے لینے کے لیے گئے تھے یا وہاں پر کیا ٹافیاں لینے کے لیے گئے تھے؟ جب ایک بندہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا بلا رہا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو یوز کرے گا اور اگر وہ آپ کو دھمکی بھی دے رہا ہے تو اس وقت کیوں نہیں آپ نے اس چیز کے اوپر ایکشن لیا؟ جب تک آپ کی آپس میں یس تھی تب تک آپ ساری باتیں مانتے رہے، تب تک آپ جنرل باجوہ کے بارے میں کہتے رہے کہ اس سے زیادہ اچھا جنرل آج تک پاکستانی تاریخ میں کوئی نہیں آیا. اور جیسے ہی جنرل باجوہ نے آپ کو کہا کہ چلو جی کہیں ہو جو، اگر آپ کو لانے والے ہم ہیں تو دوسروں کو بھی لانے والے ہم ہیں، تو پھر خان صاحب کے لیے سب غدار بھی ہو گئے. تب خان صاحب نے سائفر بھی لیک کر دیا، تب خان صاحب نے سب کچھ کر دیا. بہرحال فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میرا تو کام ہے جی سچائی آپ کو بتاتے رہنا. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف، جو کہ بڑی مزیدار خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے پیارے عثمان بزدار صاحب جو بتیاں دیکھا کرتے تھے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مطلب کیا ہوتا ہے، جن کے بارے میں اون چودھری کہہ چکے ہیں کہ وہ بشرا بی بی کے صرف مرید تھے، اس وجہ سے بشرا بی بی نے ان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا، اور اس لیے بھی کہ وہ ان کی مٹھی میں رہیں گے، اور اس لیے بھی کہ پورا پنجاب خان صاحب کے اشاروں کے اوپر جو ہے وہ ناچے گا، کیونکہ جو عثمان بزدار کو آرڈر ملے گا وہی وہ پورا کریں گے. عثمان بزدار جن کو کوئی آرڈر نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، وہ عثمان بزدار جو آسمان کی طرف بتیاں دیکھتے تھے، معذرت ویسے تو اوپر ستارے ہوتے ہیں لیکن وہ بتیاں دیکھتے تھے، وہ عثمان بزدار جو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس کی چھت کے شیشوں کو دیکھ کر حیران سے کہتے تھے یہ کھلتے بھی ہیں جی. بڑی حیران کن بات ہے کہ ان کی پرسنالٹی بہت ہی زیادہ گروم ہو گئی ہے. ویسے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں، عثمان بزدار کو کسی نے ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ وہ تو عمران خان کے وسیم اکرم پلس تھے، اور عثمان بزدار اچانک سے منظر عام پر آ گئے. اور عثمان بزدار جب منظر عام پر آئے تو میں ان کو خود دیکھ کر حیران رہ گئی. یقین کریں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عثمان بزدار جن کو بولنا نہیں آتا تھا، جن کو بات کا جواب دینا نہیں آتا تھا، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سوالوں کو ٹیکل کیا جب صحافی نے ان سے پوچھے، اور ان کی پرسنالٹی بڑی گرومڈ نظر آ رہی تھی. میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی سنیے عثمان بزدار کو
اور اتنے عرصے کے بعد وہ اس سارے معاملے کے اوپر کیا سوچتے سمجھتے ہیں وہ بھی ذرا سن لیجیے. ویسے پی ٹی آئی والوں پر بڑی مشکلات آئی ہیں لیکن آپ بالکل کہہ لیں کہ آپ پہ کسی نے ہاتھ بھی نہیں چھوا آپ کو. میں ابھی تک وہ کیسز بھگت رہا ہوں جو 2 سال سے میرے اوپر چل رہے ہیں. وہ آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا, اور میں نے فیس کیا اور فیس کر رہا ہوں. مشکل وقت کب تک چلے گا سر؟ جی بس امید کرنی چاہیے, انشاءاللہ یہ جلد ختم ہو جائے گا اور پاکستان جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور چیزیں ہم آگے موو کریں گے اچھی طرح. کیا وجہ بنی پی ٹی آئی کو یہ دن دیکھنے پڑے؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ جی میں کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, ہر چیز آپ کے سامنے ہے. آپ بہتر جج ہیں, عوام بہتر جج ہے. پی ٹی آئی یاد آتی ہے؟ اپنا صاحب کا کپتان یاد آتے ہیں؟ جی دیکھیں, میں نے کبھی بھی کسی کے خلاف بھی بات نہیں کی. پاکستان میں جو بھی کوئی پارٹی کا بندہ ہو کہ کوئی بھی پارٹی ہو, جب میں چیف منسٹر تھا آپ کے سامنے تھا کہ میں نے ہمیشہ نیک نیتی ایمانداری کے ساتھ اس صوبے کی خدمت کی ہے. بات یہ ہے کہ خان صاحب نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. عمران خان نے نہ صرف پاکستان کو معاشی تباہی سے دوچار کیا بلکہ اچھے طریقے سے آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب کے دور حکومت میں ہی ان کے ایک نالائق وزیر نے پی آئی اے کے بارے میں ایسا غلط بیان دیا کہ اس کے بعد پی آئی اے کے اوپر انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے پابندی لگ گئی تھی. اصل میں اس کو میں ڈیکوڈ کرتی ہوں آپ کے سامنے کہ خان صاحب نے یہ حرکت کیا کی ہے. حرکت انہوں نے یہ کی کہ خان صاحب کے ایک دوست تھے جن کا نام تھا رچرڈ برینسن. اب یہ جو رچرڈ برینسن تھا نا, یہ وہ بندہ تھا جو پاکستان کے اندر اپنی ایئر لائن کو متعارف کرانا چاہتا تھا اور پوری دنیا کے اندر اپنا بزنس پھیلانا چاہتا تھا. اس نے خان صاحب کو کہا کہ پی آئی اے نو کٹو تے مینو لے آؤ, اور اس کے بعد خان صاحب نے اس کو پاکستان میں لانچ کرنے کے لیے پی آئی اے کو ختم کرایا, کیونکہ خان صاحب آئے ہی پاکستان کو خدا نخواستہ دیوالیہ کرنے کے لیے تھے. اسی لیے شوکت ترین کے ساتھ مل کر انہوں نے جو پاکستان کو دیوالیہ کرنے اور آئی ایم ایف کے ساتھ پنگے لینے اور انہوں نے جو تقریر اپنی تیار کی تھی پاکستان کو جو ہے وہ دیوالیہ کرنے کی, اور وہ ان کی ناکام ہوئی. لیکن یہاں میں آپ سکرین پہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, آپ کو ساتھ شاید ویژولز میرا ایڈیٹر دکھائے گا کہ جناب انہوں نے پھر کیا کیا کہ رچرڈ برینسن کی جو ایئر لائن ہے اس کو پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ لانچ کیا تھا. یہ ویڈیو ثبوت کے طور پہ ہے لیکن شاید یہ ویڈیو نہیں چل سکتا, اس لیے ویڈیو یا ویژولز جو بھی میرا ایڈیٹر ہے جو وہ آپ کو دکھائے گا. تو خان صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمیں بچا لیا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بڑی تباہی سے جو ہے وہ بچ گئے ہیں. آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار احمد اپنی زندگی میں فرما کر گئے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ قاعدہ طور پہ ان طاغوتی طاقتوں کے تھرو جو ہے وہ لانچ ہوئے ہیں, اور اسی لیے ان کی شادی اسی کانٹریکٹ کے تحت جو ہے وہ یہودی خاندان میں کروائی گئی. لیکن آج بھی بہت سارے یوتھیے جو ہیں جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, وہ تو بعد میں ڈاکٹر اسرار احمد نے اس بات کی تردید کر دی تھی, جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. اسی طرح مجھے یاد آ رہا ہے کہ اوریہ مقبول جان بھی خان صاحب کا دفاع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جی وہ تو نہیں, جب ان سے کہا نا کہ کلپ دکھائیں کہاں پر تردید کی تھی تو کہتے ہیں نہیں وہ تو ان کے بیٹوں نے کی تھی. حالانکہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ڈاکٹر اسرار احمد نے عمران خان کی نہ تو تعریف کی اور نہ ہی انہوں نے کبھی کہا کہ یہ جو میری بات ہے اس کی وہ انہوں نے تردید کی کہ بھائی میں اس کی تردید کرتا ہوں. میں چاہتی ہوں کہ ذرا اوریہ مقبول جان کی سن لیں کہانی, اور اسی طرح کے پھر لوگوں کو سن کے لوگ پھر اس طرح کے آئیڈیاز بناتے ہیں کہ یوتھیوں کے ساتھ بحث کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. ہیو اے لک. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ فکرہ ہے, باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے بعد ان کے بچوں نے, کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو یہودی ایجنٹ نہیں کہا, انہوں نے کہا تھا مجھے خطرہ ہے کہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے سسرال کے تھرو. اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس عمران خان خود آئے تھے اور حسن نثار بھی ساتھ تھے. تو ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے کہا کہ میری والدہ جو ہے وہ تو یہ پرانی باتیں ظاہر بات ہے وہ آپ کا درس سنتی تھیں. تو ان کے جو بیٹے ہیں آصف حمید جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک دم سٹن رہ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, کسی بڑی غلطی ہوئی. باقاعدہ انہوں نے اس پہ پروگرام کیا ہے ان کے بیٹے آصف حمید نے, وہ ریکارڈ ہے اس کے اندر کہ ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ کہا تھا کہ واقعی مجھ سے غلطی اس مسئلے میں ہوئی ہے. میں نے تو خوف کا اظہار کیا تھا کہ آپ اتنے بڑے سٹار ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ آج کی جو بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ بلے کا نشان ان کو واپس مل گیا, جبکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دیکھیے گا کہ جن لوگوں نے مٹھائی کھا لی ہے نا وہ اللہ کرے کہ ان کو ہضم ہو جائے, کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تحریک انصاف بلے کے نشان کے اوپر الیکشن نہیں لڑ سکتا, چاہے آخری دن جا کے ان کے اوپر پابندی کیوں نہ لگ جائے. یہ آپ یاد رکھیے گا, کیونکہ بار بار پھر میں کہہ رہی ہوں کہ
ریاست کے ساتھ ٹکر لے کر وہ اپنی تمام باتیں نہیں منوا سکتے. بہرحال ایک خوشی کی خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یہ ملی ہے کہ صدر عارف الوی جو ہیں ان کے بیٹے سمیت پی ٹی آئی کے 4 امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت جو ہے وہ مل گئی ہے. اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کراچی سے قومی اسمبلی کا جو حلقہ ہے جی NA 241 241 وہاں سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں صدر عارف الوی کے جو بیٹے ہیں صاحبزادے ہیں جی اواب الوی، اواب آئی ڈونٹ نو یہ صحیح نام ہے یا غلط نام ہے، لیکن یہ اخبار میں تو یہی چھپا ہے جی، اور خرم شیر زمان اور مزمل اسلم، ان سب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں. اور منظوری کے ٹریبیونل فیصلے کو حلقے کے ووٹر محمد دوست نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے درخواست پہ سماعت کے دوران جو ہے وہ استفسار بھی کیا کہ درخواست گزار محمد دوست کون ہے، اور اس پر جو درخواست گزار کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ دوست محمد محب وطن پاکستانی ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ان کا مقصد جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کو اسمبلی میں جانے سے روکنا ہے، اور اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ اچھا پھر تو ہماری بھی ان سے ملاقات کروائیے. دوسری طرف جو سندھ ہائی کورٹ NA 236 سے عالمگیر خان ہے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت جو ہے وہ فائنلی مل گئی ہے. عدالت نے الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کے اوپر اظہار برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ دنیا کے سامنے تماشا لگا رکھا ہے کس طرح الیکشن کروا رہے ہیں، اور یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ خبر دیتی چلوں کہ جو شاہ محمود قریشی ہیں انہوں نے 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے تھے، وہ تینوں جگہ سے ان کے نام منظور ہو گئے ہیں، اور اس کو انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر چیلنج بھی کر دیا ہے. جبکہ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں خواجہ سرائے جی نایاب علی یہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ ان کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں. علی محمد خان جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں بلے کا نشان واپس آنے پہ، جبکہ ان کو نہیں پتا کہ بلے کا نشان پھر سے جانے والا ہے. علی محمد خان کی بھی سن لیجئے. الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب کو بلہ ایک بار پھر مبارک ہو جی. اور ساتھ ہی میں جاتے جاتے آخری خبر آپ کو دے دوں کہ بشرا بی بی کا جو غیر شرعی نکاح کا کیس چل رہا ہے اس کے اندر ان کے ساتھ کافی سہولت کاری کی جا رہی ہے، اور ابھی تک ان کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد نہیں ہوئی، جو کہ فرد جرم عائد ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ ثبوت سب کے سامنے ہے. جو نکاح کے دوران مفتی سعید صاحب ہیں جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا وہ خود اس میں بطور جسے کہتے ہیں گواہ کے طور پہ پیش ہوئے. پھر اس نکاح کے اندر جتنے بھی گواہان تھے وہ خود وہاں پر پیش ہو چکے ہیں. پھر وہاں پہ خبر مانکا کے جو ملازم تھے 35 سال سے وہ وہاں پر پیش ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک لاڈلوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے. لیکن آخر وہ کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ایک دن تو چوری کے نیچے آئے گی. بہرحال یہ تھی جناب آج کی خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.